ओके। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम कराची में हैं। मैं हूँ हकीम मोहम्मद इमरान साकब, मुस्लिम मसीही मुकालमा फ़ोरम का चेयरमैन। मैं आज कराची में हूँ और आप जानते हैं कि 2-3 वीडियोज़ जो थी वो बनी पहले, और मेरे लिए भी ये नई बात थी और इसलिए मैंने वक़्त लिया मोहतरमा पास्टर गजाला शफीक साहिबा से। तो आज हम वो हक़ाइक़ आपके सामने जो है ना वो रखना चाहते हैं। उनसे हम सवाल करेंगे, कुछ तलख़ सवाल होंगे, उनसे हम उनके जवाब चाहेंगे। सवाल ये उन पर एतराज़ किया गया है कि वो एक कादियानी ख़तून है, वो एक मिर्ज़ई ख़तून है, वो एक अहमदी ख़तून है, और वो ईसाइयत का, मसीहियत का लिबादा ओढ़ के तो दरअसल वो हकीकी तौर पे जो है वो एक अहमदी ख़तून है। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस बात में कितनी सदाकत है। आप क्या कोई अहमदी ख़तून है? आपका क्या ताल्लुक़ है कादियानियों से, मिर्ज़ई मज़हब से? सॉरी, मज़हब नहीं उसको मैं कहूँगा, तो मिर्ज़ई मैं उसे फितना कहूँगा, उससे आपका कितना ताल्लुक़ है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। खुदावंद यसू मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में तमाम साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुस्लिम मसीही मुकालमा के रूह रवा हकीम साकब इमरान साहब, आप आज मौजूद हैं। मेरा ताल्लुक़ भी क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की अपोलोजिस्ट हूँ। ये दोनों जो फोरम्स हैं ये क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के दरमियान जो फ़हाम व तफ़हीम पैदा करने के लिए मुख्तलिफ मुनाज़रों का इनकाद करते हैं, जिसमें हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे हकीम साहब को, जिनके आलमोस्ट 50 मुनाज़रे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये वीडियो सुनी और उसके बाद सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं किया, बल्कि ऑल द टाइम आप इतना सफ़र करके आए और आपने ये मुनासिब जाना कि रूबरू बैठ कर इसके बारे में गुफ्तगू की जाए। पहले तो मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ ये बिला वजह की तोहमत और इल्ज़ाम किसी पर लगाना। पिछले तकरीबन 32 साल से तो मैं इसी चर्च से वाबस्ता हूँ जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, होली ट्रिनिटी चर्च से मैं वाबस्ता हूँ। और यहाँ पर मैंने सेमिनरी की है और उसके बाद कंटिन्यूसली हमारी रिहाइश यहीं पर है, बच्चे भी यहाँ पैदा हुआ बड़े हुए, और जो खिदमत का सारा दायरा कार है मेरा या मेरे हस्बैंड पादरी शफीक कमल का, वो भी यहीं से जारी है। पिछला 10 साल से तो मैं भी जानता हूँ। हाँ जी, आप यहाँ से तो उस चले मैं सारे 32 साल की बात नहीं करती, फॉर लास्ट 32 ईयर्स मैं 10 साल की बात कर रही हूँ। कभी आपने सुना मैंने कादियानियों का कोई प्रचार किया हो या उनके बारे में एडवोकेसी की हो? मैं तो ऑल द टाइम एवरी डे सोशल मीडिया पर होती हूँ। मेरा ताल्लुक़ मसीही मज़हब से है, अकीदा से है, उसी की मैंने सेमिनरी की और उसी का मेरा बैकग्राउंड है, उसी का मेरा हाल है और उसी का मेरा मुस्तकबिल है, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसी अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, मसीही अकीदा से। तो मैं ज़रूर चाहूँगी अगर आप मुझे इजाज़त दें कि इसका पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्यों ये किया गया। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जी ज़रूर, यही तो सवाल है हमारा कि क्या है। अच्छा, अब हर अकीदे को मानने वाले लोगों के अंदर कुछ शरारती लोग होते हैं। ये जिन्होंने ये इतनी बड़ी एक बेजा इल्ज़ाम मुझ पर लगवा कर एक ऐसे वक्त में जब कादियानियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो रही है, यहाँ तक कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी कुछ इस तरह की बातें हुई और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे भी, आर्मी स्टाफ पर भी हुई। मेरे हस्बैंड भी साथ ही मौजूद हैं, इसलिए वो भी बीच में अच्छा, ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, हमारे एशिया में एक बहुत बड़ा नाम है मौलाना मदूदी का। बहुत बड़ा नाम है। आज उनकी एक बहुत बड़ी जमात है जो पाकिस्तान से भी बाहर जो है वो एक इंटरनेशनल जमात है। उनके बेटे हैं हैदर मदूदी साहब, एडवोकेट हैं। अच्छा, उनके बारे में मैंने सुना जी वो कादियानी हो गए। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनसे वक़्त लिया, बाकायदा मैं लाहौर में गया, उनसे वक़्त लिया। तो जब मैंने उनसे बातचीत की कि जी मैंने तो सुना है कि आप कादियानी हैं, इसके बारे में आप मुझे बताएं।
انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے غلط سنا ہے، میں نہ قادیانی ہوں، نہ قادیانی کو کوئی مذہب مانتا ہوں. میرے نزدیک تو مرزا قادیانی کوئی دماغی مریض تھا، پاگل آدمی تھا، تو اس کا جھوٹا دعویٰ ہے، میں اس کو کیسے نبی مان سکتا ہوں. تو میں نے کہا جی اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں آپ کو جو ہے انہوں نے نا ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ قادیانی ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ایک خاتون تھی سیاسی، میں جانتا ہوں، بڑے اچھے میرے اس کے ساتھ مراسم تھے، ملنا آنا جانا، گھر کا آنا جانا تھا، وہ وفات پا گئی. اس کے بارے میں غلط انہوں نے مشہور کیا تھا کہ یہ قادیانی خاتون ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک مسلمان خاتون تھی، تو اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑھا رہا تھا، میں نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. تو یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ مرزے کو نبی مانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں توبہ، وہ تو کوئی پاگل آدمی تھا. مطلب ایسا ہوتا ہے، یہی وجہ. تو آپ ان سے بھی پوچھ لیں کیوں آپ کو کیوں دیکھیں نا، وہ ایک وجہ سامنے آئی. انہوں نے کہا جی وہ خاتون تھی جس پہ الزام تھا کہ وہ قادیانی تھی، چونکہ میرا آنا جانا تھا، ان کا میرے گھر میں آنا جانا تھا، میرا ان کے گھر میں آنا جانا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، تو میں نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. اس وجہ سے مجھ پہ جھوٹا بہتان لگایا گیا. آپ پہ کیوں بہتان لگایا گیا کہ آپ اس کا میں ضرور بتانا چاہوں گی، کیونکہ یہ الزام لگانے والے ہیں انور سردار جو کہ اور سلیم مائیکل، وہ ایک مسیحی ہیں دونوں. جی وہ دونوں مسیحی ہیں. اور انور سردار جو ہیں ان کے اوپر ریپ کا ایک مقدمہ چل رہا ہے. اور وہ چاہ رہے تھے، جب یہ ایک جماعت نے، جو مذہبی جماعت نے، جو ہمارا مائنورٹی رائٹس مارچ کے جو کچھ مطالبات تھے اس پہ انہیں کچھ غلط فہمیاں تھیں، اس پر انہوں نے مخالفت شروع کی. تو آپ کہتے ہیں نا جہاں مذہبی جو ایلیمنٹس ہیں یا مذہبی جذبات ہیں ان کو بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ انور سردار صاحب نے، کیونکہ میں ایک اسٹرانگ خاتون ہوں اور خواتین کی آواز بھی بنتی ہوں، تو وہ خاتون جس نے ان کے اوپر یہ مقدمہ کیا ہوا ہے، بینگ خاتون میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں. جب اس پہ مقدمہ ہوا، پھر ہمارا سارا جو خواتین تھی اس کو سپورٹ کرنے لگی، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ تو اچھا وقت ہے، یہ ٹی ایل پی والے بھی اس کی ذرا مخالفت کر رہے ہیں، تو میں بھی اپنا ایک نیا سوچا چھوڑ دوں. اس وقت آپ کو پتہ یہ قادیانیوں کا بھی بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا مخالفت. تو وہ ریپ کے مقدمے سے بچنے کے لیے انہوں نے اتنی بھیانک میرے اوپر الزامات لگائے کہ کوئی اسے قادیانی سمجھ کر قتل کر دے. یعنی ٹی ایل پی والوں کو اشتعال دلایا گیا کہ یہ ایک قادیانی خاتون ہے. تو ظاہر ہے جو مسیحی ہیں یا یہودی ہیں وہ تو اہل کتاب ہیں نا، ان کا تو جو قادیانی ہیں وہ تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں ہے، وہ تو بس مطلب تو اشتعال دلانے کے لیے یہ الزام لگایا. بالکل. اچھا ان کا تھا کہ ایسے وقت میں ان کو قادیانی میں ڈکلیئر کر دوں، کیونکہ وہ ایک چرچ کی اہم پوزیشن پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کورٹ کے اندر مقدمہ ان کے اوپر چل رہا ہے. اور مجھے جب یہ انہوں نے الزامات لگائے، یہ ویڈیو بنائی، اور میں اس وقت جرمنی میں تھی، انہوں نے مجھے پیغامات بھجوانے شروع کر دیے کہ آپ بیٹھ جائیں اور اس خاتون کو کہیں کہ مقدمہ واپس لے لیں. بھی وہ آپ کورٹ میں سامنا کریں، اگر آپ سچے ہوں گے تو آپ ادھر اپنی سچائی ثابت کر دیں، اگر آپ جھوٹے ہیں تو وہاں پر آپ بازو مروڑ کے کسی کو یا کسی کے اوپر ایسے بہتان لگا کر جس سے نہ صرف آپ نے میری زندگی کو کوشش کی کہ خطرے میں ڈالیں، ان کو تو لگتا تھا کہ غزالہ اب خوف زدہ ہو جائے گی، یہ تو پاکستان آئے گی نہیں، ہم نے اس پہ ایسا الزام لگا دیا ہے اور کوئی بھی اس کو قادیانی سمجھ کے قتل کر دے گا تو چرچ کے اوپر بھی نہیں کوئی بہتان آئے گا. یہ ان کی بھیانک سازش تھی اور وہ ان کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے. اور وہاں پر ان کو صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے غزالہ کو اور اس کے گروپ کو مجبور کیا جاتا، چرچ کو مجبور کیا جاتا کہ یہ پیچھے آ جائے. میرا خیال ہے اگر کوئی قادیانی بھی ہے تو اسے قتل کرنے کا تو حق کسی کو نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے. یہ تو بہت عمدہ بات کہی آپ نے. میرا نہیں خیال کہ کوئی مرزائی ہے، قادیانی ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس کو ایک پیغام دعوت دیں، زیادہ سے زیادہ. قتل کرنا وہ تو کسی کو کوئی اس کا حق حاصل نہیں. اچھا میں اب چاہوں گا کہ بالکل واضح آپ سے جواب چاہوں گا، کیا مرزا غلام قادیانی کو آپ نبی مانتی ہیں؟ دیکھیے میں کیسے انہیں نبی مان سکتی ہوں نا، جب میری بائبل میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے تو میں تو نہیں مان سکتی. یعنی کہ وہ نبی نہیں ہے، اس کا جو دعویٰ ہے وہ درست نہیں ہے نبوت کا، آپ یہ کہیں.
بالکل اگر وہ ان کے عقائد ہیں وہ جانے نہیں وہ نبی نہیں ہے، بالکل۔ بائبل کے مطابق وہ نبی میرا نہیں ہے۔ خیال ہے کہ کوئی بھی اگر وہ قادیانی ہوں تو کبھی بھی وہ یہ بات نہیں کر سکتی ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی نبی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ قادیانی ہوتے ہوئے یہ بات کریں تو وہ ایک کفر ہے، تو یہ وہی بندہ بات کر سکتا ہے جو غیر قادیانی ہے، غیر آمدی ہے، وہی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی نہیں ہے۔ اور یہ جو الزام لگایا گیا عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے اپنے ذاتی مقدمات کی وجہ سے کسی کو مذہب کا استعمال مذہب کا استعمال غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط الزامات لگاتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی قادیانی بھی ہے تو قتل کرنے کا تو حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ بات تو یہ بہت اچھی بالکل بات آپ غلط نے ہے۔ کہی، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ میرے ہسبینڈ پادری شفیق کنول وہ تو جرمنی میں جا کر قادیانیوں کے سینٹر میں جا کر ان کے عقائد کے خلاف اپنی ایک ڈبیٹ وہاں بھی کر چکے، مناظرہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ہماری بائبل کے مطابق نہ وہ نبی ہیں نہ میں انہیں نبی مانتی ہوں۔ بالکل، بہت خوب۔ اچھا، ایک اور جو بڑا ایک سخت الزام ہے، ایک سنگین ہے، اس کی کتنی حقیقت ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، وہ ہم جاننا چاہیں گے۔ LGBTQ، اس کے اوپر ایک بڑا بہت سارے لوگوں نے آپ کے خلاف ویڈیوز بنائی اور سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خاتون ہیں یہ پاکستان میں LGBTQ کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا تعلق ہے آپ کا LGBTQ کے ساتھ، اس پہ آپ تھوڑی وضاحت۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو افواہوں کی زد میں بہت جلدی آ جاتا ہے۔ آپ گزشتہ 10 سال سے مجھے جانتے ہیں، کبھی میں نے ہم جنس پرستی کے فروغ کی بات کی ہو؟ میرا سارا کچھ سوشل میڈیا پر پڑا ہے، جو کچھ میں پریچ کرتی ہوں، ٹیچ کرتی ہوں یا کام کرتی ہوں سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ LGBTQ سے نہ میرا کوئی تعلق ہے، نہ ہم جنس پرستی کی ہم سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ یہ مخصوص گروہ کے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوسروں کی عزت کو یا دوسروں کی ریپوٹیشن کو غضن پہنچانے کے لیے اس طرح کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ میں واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ ہاں، میرا ایک چرچ ضرور ہے جو کہ خواجہ سرا کا چرچ ہے، اور خواجہ سرا کے بارے میں بائبل مقدس بالکل کلیئر ہے۔ جیزس کرائسٹ نے، میں وہ سارے حوالہ جات ابھی دے بھی دوں گی، اور خانہ کعبہ میں بھی وہ ان کے حافظت کے طور پر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں چاہوں گا، آپ چونکہ ایک پاسٹر بھی ہیں اور بائبل پہ آپ کا گہرا مطالعہ بھی ہے، آپ نے کچھ ڈبیٹس بھی آپ کرتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بائبل کے حوالے سے یہ بتائیں کہ ہم جنس پرستی کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے، بائبل کی تعلیم کیا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا آپ اگر واضح کریں۔ دیکھیے، بائبل تو سختی سے اس کی مذمت کرتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سدوم اور عمورہ کا گناہ پوری دنیا جانتی ہے، اس کے ایڈیمز بنے ہوئے ہیں، اور وہ یہی گناہ تھا۔ تو جس چیز کو آپ کو پتا ہے، میں بہت بڑی بائبل کی پریچر ہوں، کہ بہت بڑا ایمان ہے ہمارا، مضبوط ایمان ہے، تو میں وہ بات کیوں کروں گی جو بائبل کے خلاف، بائبل جس کے خلاف ہے۔ تو ہم جنس پرستی کی بائبل بھی سختی سے مذمت کرتی ہے، اور میں بھی سختی سے مذمت کرتی ہوں، اور خواجہ سرا کا تعلق ہم جنس پرستی سے نہیں ہے، میرا خیال وہ بالکل الگ ٹاپک ہے۔ جی وہ الگ ٹاپک ہے، وہ ہم بات نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم بائبل کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے خدا نے قوموں کو تباہ کیا ہے، بالکل قوموں کو تباہ کر دیا، اور اس بڑی سختی کے ساتھ جو ہے نا، وہ خدا نے تورات میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ تو ایسا گھنونا کام جو ہے نا، اس کو گھنونا کام کہا گیا ہے، یہ ایسا نہ کرنا، اور اس کی سزا قتل تجویز کی گئی ہے، اور وہ قومیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسیحی فیتھ رکھتے ہوئے وہ LGBTQ کی کوئی حمایت کرے یا اس کو پروموٹ کرے۔ میرا خیال شاید جیسا آپ نے کہا کہ وہ مخالفین جو ہیں یا وہ خواجہ بیت الخواجہ سرا جو ہیں، وہ اس کو بنیاد بنا کے یہ ایک شاید نہیں، اس کو بیت الخواجہ سرا چرچ کو بھی انہوں نے بنیاد نہیں بنائی۔ اچھا، یہ بالکل وہ اس کو بھی جانتے ہیں کہ وہ چرچ جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، جو میرے چرچ کے لوگ ہیں
وہ بالکل پاک باز، راست باز، نیک اور خدا کا خوف رکھنے والے بالکل لوگ ہیں. صحیح. یہ بلا وجہ کی مخالفت کرنے کے لیے ایک سوشا، جیسے ادھر سے قادیانی کا سوشا اٹھا دیا، وہاں سے یہ اٹھا دیا. لیکن میں شکر گزار ہوں دوبارہ آپ کی کہ آپ یہاں آئے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں. میں ان دونوں الزامات کی مذمت کرتی ہوں، تردید کرتی ہوں. میرا ان دونوں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. جہاں تک بیت الخواجہ سرا کا ہے نا، دیکھیں میں اپنی بات جو میں نے دیکھا ہے یہاں جو خواجہ سرا ہے نا، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا کیا کر رہے ہیں. یہاں میں نے دیکھا ہے وہ خواجہ سرا جو ہیں وہ ٹیلر بنے ہوئے ہیں، وہ ہینڈ میڈ کام کر رہے ہیں، باعزت اپنا روزگار جو ہے وہ انہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ کر رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں. وہ ہمارے سامنے وہ کر رہی ہیں، کپڑے سی رہی ہیں، کٹنگ کر رہی ہیں. اور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو ایک باعزت روزگار دے رہے ہیں، ان کو ایک ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنا جو ہے نا اس طرح کے کام کرے. تو جو وہ خواجہ سرا عموماً ناچ گانے ڈانس یا مانگتے ہیں، یہ نہ کریں. اس کی بجائے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی سلائی کا، کڑھائی کا یا کچھ اور بھی کچھ کام آپ سکھا رہے ہیں. بالکل. ایک خواجہ سرا کو بیوٹی پارلر کھول کر دیا ہوا ہے، ایک کو ہم وہ سکھا رہے ہیں، ڈرائیونگ سکھائی ہے، وہ بائکیا کا کام کرنے کے لیے اس کو انکریج کر رہی ہے. اور میں نے تو اپنے سارے، کیونکہ دیکھیں جب گھروں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے نا تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ پھر غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کی زیادہ مذمت کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کی مذمت کیوں نہیں کرتے کہ جو ان کے کپڑے اتروانے کے تو انہیں پیسے دیتے ہیں، لیکن ان کو روزگار دے کر کیوں نہیں پیسے دیتے. ان کو باعزت، یہ آپ کے سامنے، یہ تو اب آنکھوں دیکھا، آپ تو اچانک آئے ہیں تو آنکھوں دیکھا ثبوت ہے کہ یہ باعزت طریقے سے جو میں نے دیکھا ہے میں نے بتا دیا، جو بالکل ایسا ہی. تو دوسری خواجہ سرا وہ بیوٹیشین کا کر رہی ہے. جب یہ خود توبہ کر لیتی ہیں، خدا کے پاس آ جاتی ہیں، تو میں ان کو، یا تو ایک خواجہ سرا کو میری بیٹی نے اپنے گھر میں مددگار کے طور پر رکھا ہوا ہے، تو مختلف طریقوں سے ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. مختلف جابز میں پھر میں ان کو انکریج کرتی ہوں تاکہ، کیونکہ پیٹ تو انہوں نے پالنا ہے، ان کو روزگار کی ضرورت ہے، باعزت روزگار ان کو مل جائے. میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے بھی کہوں گی کہ اپنے ارد گرد جو خواجہ سرا نظر آتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے، کاؤنسلنگ کیجیے، ان کو پیار دیجیے، ان کو اعتماد دیجیے اور ان کو روزگار دیجیے تاکہ وہ برے کاموں سے ہٹ کر آپ کے بھی لیے وہ برکت کا سبب ہوں گے کہ آخرت میں خدا اس کا بڑے اجر دے گا. بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت بھی دیا. اور یہ دو سنگین الزام تھے کہ ایک قادیانی خاتون ہے. ہمیں پتہ چلا کہ یہ قادیانی خاتون نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک مسیحی خاتون ہے. دوسرا، LGBTQ کے بارے میں بالکل انہیں دو ٹوک موقف انہوں نے دے دیا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، اور سدوم اور عمورہ کی مثال دے کے انہوں نے بیان کر دیا بائبل سے کہ خدا نے ایسی قوموں کو تباہ کر دیا تھا، اور ہم کبھی بھی اسے شیطانی جو پروگرام ہے اس کا حصہ نہیں ہے. نہ میں، نہ میرے ہسبینڈ، نہ میرا خاندان. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.